अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी लेकर आए हैं वर्सेटाइल किस्म के टॉपिक्स आपके लिए, और टॉप ऑफ द शो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एससीओ समिट को, जिसका 24th समिट जो है हमने 3rd और 4th जुलाई को देखा। सो व्हाट आर द आउटकम्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत करते हुए एक बहुत ही अहम किस्म का माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को JF-17 के साथ इंटीग्रेट कर लिया है बाज़ खबरों के मुताबिक। सो क्या इम्पॉर्टेंट होगा ये पाकिस्तान के दिफा के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि पाकिस्तान अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को जो है वो एक हाइट पे लेके जाए, और जितनी भी टेंशन्स हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस, उनको जो है वो ख़त्म किया जाए, रेडिकेट किया जाए। एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा शेकी किस्म की हमने देखी आजकल हो रही है। आज के दिन में भी हमने देखा कि एक लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, और वो तकरीब किस हवाले से थी? वो थी जनाब अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब। सो एक जानिब तो ये कुछ शेकी मामलात चल रहे हैं, दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। देखेंगे कि क्या अहदाफ हैं हुकूमत के भी जो वो हासिल करना चाह रही है, और जो एक डिबेट चल रही थी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को भी लेकर, सो क्या गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहेगी इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मद में। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच बासित साहब। SCO 24th समिट, व्हाट आर द आउटकम्स? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुंतहा। आउटकम तो चलिए, क्योंकि आपने बता ही दिया कि माशाल्लाह 24वीं सालाना समिट थी और ये 2001 में बनी थी, और उस वक्त जो इसके मेंबर्स थे उसमें रूस, चाइना और 4 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो थे, तुर्कमेनिस्तान के अलावा। तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं है, ये एक दिलचस्प सवाल है जो हमारे नाज़रीन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इसलिए नहीं है इस शंघाई ताउन तंजीम में कि तुर्कमेनिस्तान ने जब उसको इंडिपेंडेंस मिली सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, तो उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर किया। सही। और ये न्यूट्रलिटी है ये परमानेंट है। ये 1995 में फिर UN में इनको एज ए तस्लीम किया गया कि परमानेंटली न्यूट्रल कंट्री। तो इस वजह से does the existence of SCO basically it challenges the neutrality of a country? नहीं, लेकिन वो चूँकि लगता है ना, जो कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो एक ऑब्वियसली दुनिया उसको एक ब्लॉक के तौर पे देख रही है। उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि नेटो के ख़िलाफ़ एक मिलिट्री अलाइंस बनाया जा रहा है इस खित्ते में, एशिया का नेटो। तो भारत वही तहफ़्फ़ुज़ात भी थे तुर्कमेनिस्तान के। तो इसमें अब जो है ना 10 ममालिक हैं, बेलारूस को शामिल किया गया है अब इस साल, और 2017 में जैसा कि आप जानती हैं पाकिस्तान और भारत भी शामिल हुए थे, और पिछले साल ईरान को शामिल किया गया था। मेरे लिए बाकी तो सब चीज़ें वैसे ही हैं, परफंक्ट्री टाइप हैं, एक रिचुअल है जो होता है, तमाम सरबराहान जो जाते हैं, ये हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, तो इसमें जो है वो तकारीर होती हैं, फिर एक डिक्लेरेशन इशू हो जाता है, ये तमाम चीज़ें फॉर्मल वन। मेरा जो इंटरेस्ट है वो मोदी साहब वहाँ पे नहीं थे। ये एक बड़ा अहम सवाल, लोग इससे बातचीत भी कर रहे हैं और अपने अपने तज़िये भी पेश कर रहे हैं कि मोदी साहब क्यों नहीं गए, क्योंकि SCO एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर कज़ाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात भी हैं, चूँकि आस्ताना में हुई है, जो कज़ाकिस्तान का नया कैपिटल है, इसका पुराना कैपिटल अलमाती हुआ करता था, तो उन्होंने भी इस्लामाबाद की तरह एक नया शहर बनाया है, और हमने तो बड़ा मिसमैनेज कर दिया ना इस्लामाबाद को, वो बड़ा सही प्लान तरीके से बन रहा है। सर, इस पे भी एक प्रॉपर डिबेट जो है वो जनरेट हो सकती है कि हाउ वी मिसमैनेज द कैपिटल। तो उसमें अब जो है कि मोदी साहब वहाँ पे नहीं थे। मोदी साहब क्यों नहीं थे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल जो SCO की चेयर थी वो भारत के पास थी, और भारत ने SCO समिट करवानी थी, तो कुछ एक हफ़्ता पहले ही भारत ने ये अनाउंस कर दिया कि जी इसको हम वर्चुअल करेंगे, कुछ वजूहात की बिना पर, क्योंकि कोई स्केजुलिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो हम इसलिए इसको नहीं कर सकते न्यू दिल्ली में, तो हम इसको वर्चुअल करेंगे। मामला ये था कि 2020 में और फिर 2022 में
چائنا نے بھارت کی خوب پٹائی کی. پہلے 2017 میں بھی، اس سے پہلے بھی ڈوکلام میں ہوا، پھر اب ایسٹرن لداخ میں بھی کافی، گلوان وغیرہ ویلی میں. رائٹ. تو بھارت تھوڑا سا چائنا کو اپنا ایٹیچیوڈ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جی ہم ذرا، کیونکہ جب آتے شی جن پنگ بھارت تو پھر آبویسلی سائڈ لائن پہ ملاقات بھی کرنی پڑتی، تو اس بات کو وہ ایوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. پھر وہ چونکہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات کی نوعیت ذرا ڈفرینٹ تھی پچھلے سال تک، تو پاکستان کو بھی، ہمارے ہاں تو ویسے بھی خیر کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس وقت، لیکن پاکستان کو بھی ایوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. ابھی بھی ایگزیکٹلی وہ اسی وجہ سے نہیں گئے، وہ اسی وجہ سے نہیں گئے کیونکہ چائنا کے ساتھ ابھی تک معاملات، خاص طور پہ 2020 کا جو گلوان ویلی کا واقعہ ہے یا 2022 کو جو کچھ ہوا، ابھی تک چائنا اور بھارت کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے. اور پھر پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں موجود تھے، تو ہاں ان دونوں لیڈروں کو وہ ایوائڈ کرنا چاہ رہے تھے اور اس لیے وہ وہاں نہیں گئے. لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو سمٹ ہوگی 2025 میں، وہ ہوگی چین میں. اب اس میں بھی نہیں جائیں گے. اب دیکھنا یہی ہے. قزاقستان کو تو چلیے آپ نے کہہ دیا کہ میری کچھ اور مصروفیات ہیں، مصروفیت ہی بتاتا ہوں کیا مصروفیت ہے ان کی. لیکن اب اگلے سال چین میں سمٹ ہوگی، ابھی ٹائم ہے، 1 سال کا وقت ہے، شاید چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں چین اور، کیونکہ چین اور بھارت کے درمیان ملٹری سطح پہ نیگوسیشنز جاری رہتے ہیں، اور بھارت کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو بھی علاقے قبضہ کیے ہیں ان کو خالی کریں، اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور کریں، تو وہی چل رہا ہے معاملہ. اب جو ہے معاملہ کچھ یہ ہوا کہ کیونکہ ایس سی او کو امپورٹنٹ تو بھارت دیتا ہے، لیکن ان وجوہات کی جو میں نے ذکر کیا اس وجہ سے نہیں کیا. لیکن ساتھ ہی اب وہ وزٹ کر رہے ہیں مودی صاحب روس کا، رشیا جا رہے ہیں. اور رشیا یہ جو 22nd اینول سمٹ ہے جو کہ بھارت اور رشیا کے درمیان ہر سال ہوتی ہے، کچھ 3-4 سال سے پچھلے نہیں ہوئی بیکاز آف، پہلے تو کووڈ کی وجہ بھی تھی، پھر اس کے بعد یوکرین کا معاملہ شروع ہو گیا، تو تھوڑا سا ویسٹرن پریشر بھی تھا بھارت پہ. لیکن اب تھوڑا سا ویسٹرن پریشر ہٹا ہے غزہ کی وجہ سے یوکرین کے معاملے پہ. کچھ یورپین یونین کے اندر بھی، مثال کے طور پر اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو وکٹر اوربن جو ہے ہنگری کے پرائم منسٹر، ان کے پاس یورپین یونین کی اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ روس کے دورے پہ چلے گئے ہیں. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ہنگری میں یورپین یونین جو اس وقت ایک لحاظ سے روس کے بالکل خلاف ہے، تو اس کے چیئر جو ہے وہ اپنے بائیلیٹرل وزٹ پہ روس پہنچ گئے ہیں. تو اب مودی صاحب روس پہنچ گئے ہیں، بلکہ پہنچیں گے 8 تاریخ کو، 8 سے 9 کا یہ وزٹ ہے. دوسری طرف ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ ویسٹرن اینالسٹ کا خیال ہے کہ یہ جو ٹائم ہے مودی صاحب کا وزٹ کا روس پہ، یہ بھی ایک لحاظ سے امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کو اسنپ کیا جا رہا ہے. وہ اسنپ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسی دوران 9-10 تاریخ کو واشنگٹن میں نیٹو کی 75th اینیورسری منائی جا رہی ہے، اور وہاں نیٹو سمٹ ہونے جا رہی ہے. نیٹو میں اس وقت 32 ممبر ہیں، یاد رہے آپ کو. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اس وقت دیکھنے والی سچویشن. بات اصل میں یہ ہے کہ کس طرح بھارت اپنے آپ کو پوزیشن کرتا ہے ان تمام، کیونکہ ایک رائزنگ پاور تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بھارت کا کلاؤڈ بھی بہت بڑا ہے انٹرنیشنلی. لیکن روس کے ساتھ تعلقات خاص طور پہ پریشر میں رہتے ہیں، خاص طور پہ یوکرین کی وار کے بعد، اور جب سے امریکہ نے اپنا ایک نیشنل جو ہے ڈیفنس اسٹریٹجک جو ان کا ڈیفنس ریویو آتا ہے، اس کے تحت چین اور روس کو اپنے بڑے ایڈورسریز قرار دے دیا ہے. تو اس کے بعد سے ایک ٹینشن تو اس میں ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو ایس سی او کے اندر بھی انڈر کرنٹس ہیں، کیونکہ اس طرح ٹینشن نظر نہیں آتی، لیکن روس اور چین کے درمیانی مقابلہ لگا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز تھے اس کو روس نیئر ابراڈ کہتا تھا، کیونکہ اور وہ اس کو اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بھی سمجھتا تھا، کیونکہ یہ سارے پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے. تو رشیا نے ایک کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن بھی بنائی، اس کے بھی سارے یہ حصے ہیں، وہ ممبر ہیں ممالک. تو
لیکن جب سے یوکرین وار شروع ہوئی نا، چائنا کو ایک موقع ملا، کیونکہ روس اب ڈپینڈنٹ ہے چائنا پہ بہت حد تک، ملٹری سپلائیز بھی ہیں اور اکنامک، وہاں تیل بھی ان کو بیچتا ہے، تو ایک بہت ڈپینڈنس ہو گئی ہے روس کی. تو روس ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا پارٹنر ہے اس وقت چین کا. تو چین کو یہ موقع ملا، اس نے پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیا سینٹرل ایشیا میں. لیکن اب ممبرشپ چونکہ زیادہ تر، کیونکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اگر آپ دیکھیے تو زیادہ تر رشین اسپیکنگ کنٹریز ہیں، اپنی زبان ہی بولتے ہیں لوکل، لیکن سوویٹ زمانے میں رشین ہی لنگوا فرینکا ہوا کرتا تھا سوویت یونین کا. تو یہ جو بھی جنریشن ہے یہ سارے رشین اسپیکنگ لوگ ہیں، اور ان میں سے مثال کے طور پر جو غریب ممالک ہیں، تاجکستان لے لیجئے، کرگستان لے لیجئے، کافی سمر میں لوگ وہاں کام کرنے بھی جاتے ہیں روس میں. تو اس وجہ سے ڈائنامکس اب تبدیل ہو رہے ہیں. چائنا بہت انویسٹ کر رہا ہے سینٹرل ایشیا میں، لیکن روس کی اب وہ حیثیت نہیں رہی کہ وہ چائنا کو چیلنج کرے سینٹرل ایشیا میں. لیکن ممبرشپ جو ہے نا آہستہ آہستہ، بیلاروس چونکہ اس سال ملا ہے تو ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ کتنے ممبر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بیلاروس تو بالکل رشیا کا الائے ہے، تو بیلاروس کے آنے سے رشیا کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں آبویسلی ایک بوسٹ ملا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو بھارت بڑا ایک اس کو تشویش ہے کہ آنے والے سالوں میں ترکی جو ہے وہ کہیں ایس سی او کا ممبر نہ بن جائے، کیونکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار تو کیا ہے. ان کو خطرہ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک الائے مل جائے گا، تو یہ کچھ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا ان کے نقطہ نظر سے. تو یہ ڈائنامکس بھی چل رہے ہیں کہ کون زیادہ انفلوئنشل ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو اس وقت شنگھائی کوآپریشن کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، چائنا اور رشیا، بنیادی طور پہ وہی دے کال دا شاٹس ٹریڈیشنلی، کیونکہ جو آپ 2001 سے اس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ منسلک ہیں تو بہت سی چیزیں پہلے ہو چکی ہیں، اس کے اصول بھی بن گئے، اس کا چارٹر بھی بن گیا، سب کچھ پہلے ہو گئے. تو اس وجہ سے ان کا انفلوئنس. لیکن دونوں ممالک کے درمیان بھی آپس میں ایک لحاظ سے ایک رہتا ہے کہ اپنا انفلوئنس بڑھائیں ود ان دا آرگنائزیشن اٹ سیلف. ایک اور بات ہی مینشن کرتے چلوں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلکہ کہ اگلا جو ایک سمٹ ہوگی ایس سی او کی پاکستان میں اس سال اکتوبر میں ہوگی. لیکن یہ یاد رہے کہ ایس سی او ایک بڑا مختلف سی تنظیم ہے. اس میں 2 سمٹس ہوتی ہیں، ایک ہیڈز آف اسٹیٹ کی سمٹ ہوتی ہے اور جو ابھی ہوئی اور ایک ہیڈز آف گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو پاکستان میں جو ہوگی وہ ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ ہوگی. اور یہ بات یاد رہے کہ پرائم منسٹر مودی یا ہمارے پرائم منسٹر پاکستان بھی کبھی ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ میں نہیں گئے. یہ انٹرسٹنگ ایک چیز ہے، خاص طور پر پرائم منسٹر مودی تو کبھی نہیں گئے. وہ آئے اپنے فارن منسٹر کو بھجوا دیتے ہیں. بھارت سے کون آنے والے اکتوبر میں؟ بھارت سے ممکن ہے کہ فارن منسٹر آ جائیں یا ایون منسٹر آف اسٹیٹ بھجوا دیں یا ممکن ہے وائس پریزیڈنٹ بھجوا دیں، لیکن پرائم منسٹر مودی وڈ ناٹ کم. جو لوگ ہی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جی پرائم منسٹر مودی آئیں گے، وہ پہلے بھی کبھی نہیں گئے، تو ایک نیا ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے، اور وہ ابھی چاہیں گے بھی نہیں. پھر اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان بھارت کے تعلقات کو، لیکن وہ اس میں نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ بھی کہتا چلوں کہ جو آستانہ میں سمٹ ہوئی اس میں جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر، انہوں نے ریپرزینٹ کیا، لیکن جو تقریر انہوں نے پڑھی وہ مودی صاحب کی تقریر کر کے انہوں نے پڑھی. تو ایک لحاظ سے وہی پرانی چیزیں ہیں. کراس بارڈر ٹیررزم کے پاکستان نے بات کی، انہوں نے بھی بات کی کراس بارڈر ٹیررزم کی، پاکستان نے اسٹیٹ ٹیررزم کی بات کی، پھر افغانستان کے حوالے سے بات کی کہ ہائی ڈاؤٹس ہیں وہاں پہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فور یوزول اسٹاف. لیکن یہ ہے کہ مودی صاحب کا وہاں آنا ہونا ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی، تو میں نے کہا ہم. اور اس پوائنٹ کے علاوہ باقی سارا فارمل فارمیٹ ہی تھا جو کہ فالو کیا گیا. وہ یوزلی ہوتا ہے، بلکہ جو شی جنگ پنگ نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہمیں سب کو مل کر جو انٹرفیرنس ہوتی ہے ویسٹرن دنیا کی، خاص طور پہ جو ہمارے اندرونی معاملات میں، اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا. تو اب دیکھنا یہ کہ بھارت کہاں کھڑا ہوتا ہے سارے معاملے. بس بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے فردر ڈسکشن کو جو ہے آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ، اسٹے ود اس.